अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब लोगों को वेलकम। इससे पहले कि कुछ लोग मजीद ज्वाइन कर लें, अगर कोई किसी ने पिछली क्लास अटेंड की थी या कोई पहली दफ़ा आया है, अगर वो कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़ काइंडली पूछ लें। जी प्लीज़। मैडम डॉक्टर अफशा, एक्चुअली कल आपने जो लास्ट टाइम पे जो पॉइंट रेज किया था ना लतुसल्लुन्ना के बारे में, तो वो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वहाँ पर मैं स्ट्रेस वाली बात बताना भूल गया था। लेकिन एक्चुअली मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ जो इनिशियल जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता उनकी डोज बढ़ाई जाए। क्योंकि होता ये है कि अगर पहले दिन से या बिल्कुल शुरू में जो लोग नहीं इसको स्टेबल कर पाते या होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि हम मैंने खुद देखा है कि मैं जो चीज़ अगर मैंने 6 महीने पहले सुनी है और अब दोबारा उसको पिछले अरसे में कुछ अरसे में नहीं उसको रिवाइज किया तो वो चीज़ें भूलती जाती हैं। तो इसलिए मेरा इनिशियली फोकस ये है कि हमें कुरान पाक को समझने का एक रास्ता पता चल जाए। और जाहिर बात है कि ग्रामर अगर हम समझेंगे तो आपको एक एक लफ्ज़ कुरान का समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, माज़रत ख़्वाह हूँ, मेरी शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हमें ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाए तो आपको यकीन करें कि आपको पता लगेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस तरीके से बंदे को मुखातिब किया। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो जो सऊदी अरब में जो लोग नहीं रहते उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो अरबी बोल रहे हैं, जो आम जो स्पोकन अरेबिक है, वो तो बेसिकली यकीन कीजिए कि जब मुझे भी शायद मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था क्योंकि हमें तो समझ नहीं आती अरबी उस तरीके से। तो हम तो बगैर कॉमा फुल स्टॉप के जो है वो चल रहे होते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन करनी पड़ती है वो अल्लाह तवक्कल ही हो रही होती है। लेकिन जो कुरान पाक जब मैंने समझना शुरू किया है और जब कुरान पाक की जो अरबी को समझने का जो जो भी सिलसिला किया है, तो मैं हैरान हो गया हूँ कि जो वाकई में जो जबान ये लोग बोलते हैं दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कुरान। और इसलिए मैं ये बात रिमाइंड कराता हूँ क्योंकि जब मैं सऊदी अरब में आया था आज से 12 साल पहले, तो मुझे एक सऊदी के मुंह से ये बात सुन के मैं उस वक्त हैरान परेशान हो गया था कि उसने कहा मुझे हमें कुरान पाक समझ नहीं आता। और मैं उसकी शक्ल देखने लगा कि ये क्या पागल है, ये क्या कह रहा है, ये हाउ इज इट पॉसिबल, इनकी ज़बान है अरबी। तो आज मैं ये बात उसकी समझा हूँ कि वो वाक़ई बेचारा सही कह रहा है, क्योंकि जो उन लोगों को अरबी बोली जाती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट स्लैंग अरबिक। और जो कुरान पाक के अंदर जो फुसहा अरबी है, वो इतनी इतनी उसके अंदर खूबसूरती है, किस तरीके से अल्लाह ताला मुखातिब होते हैं कि वो वाक़ई में जो उस वक़्त बद्दुओं ने कहा था कि मा हाज़ा कलामुल बशर, तो दैट्स अ रियलिटी। और जो अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था कि एक सूरत बना दो, एक आयत ही बना दो, तो वो वाक़ई में दैट वाज़ अ रियलिटी कि जिस अंदाज़ में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, साइंटिफिक फैक्ट्स को जिस तरीके से यूज़ किया गए हैं अल्फाज, वो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे आप हैरान होते जाएं। और वाकई में अगर फिर भी कि कोई इस के अंदर वही बंदा इनकार करेगा कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कह दिया है कि ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और जो लोग न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं 1-2 मिनट लेके मैं आगे इंशाल्लाह इसी बात को सिलसिले को करूँगा कि जो ये पूरी एफर्ट है उसका उसका जो मकसद ये है कि बेसिकली कुरान पाक जो है वो अरबी ज़बान में है। और हमारे लिए अरबी ज़बान ज़ाहिर बात है कि हमें बचपन से अरबी ज़बान हमें नहीं उस तरह पढ़ाई जाती, हमें सिर्फ़ कुरान पाक की तिलावत करवा दी जाती है। और अगर कोई अगले स्टेप पे थोड़ा-सा इंसान समझदारी के उस पे स्टेज पे आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं जो है वो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ लूँ। तो नो डाउट ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कुरान पाक की आयत आपके दिल पे असर करे और आपके अंदर सही मानों में वो खशियत पैदा हो वो उस वक़्त सुन के, तो उसके लिए आपको अरबी ज़बान को थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। और उसको समझने के लिए ज़ाहिर बात है सबसे अच्छी बात ये है कि अरबी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमारे उर्दू ज़बान में सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से हमें बचपन में उर्दू या इंग्लिश सिखाई गई थी, उसी तरीके से हम पहले अल्फ़ाज़ को समझें, वो अल्फ़ाबेट्स को समझें, फिर अल्फ़ाबेट से मिलके जो हरूफ़ तहज्जी हैं उनसे मिलके अल्फ़ाज़ मिलेंगे और अल्फ़ाज़ से मिलके जुमले बनेंगे। उनके लिए जो बेसिक रूल्स हैं, वो अगर हमें समझ आ जाएँ कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम ये फ़ैसला करते हैं कि ये 1 है या 2 है या 3 है। तो अरबी के अंदर एक्स्ट्रा सिर्फ़ चीज़ ये होती है कि 1 के लिए वाहिद होता है जिस तरह हमारी ज़बान में, लेकिन 2 के लिए एक स्पेसिफ़िक चीज़ होती है जिसको मुसन्ना कहा जाता है। वो 2 के लिए होता है, उसके बाद जो है वो जमा होता है। इसी तरीके से मुज़क्कर मुअन्नस है, हम कहते हैं पंखा चल रहा है, तो
اسی طریقے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں جو جو لفظ یوز ہو رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر بھی آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. آپ جو بیسک رولز کو سمجھ لیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وتھ پیسج آف ٹائم آپ اس چیز کو مزید اس کے اندر پرفیکشن لا سکتے ہیں. ایک بات ہو گئی. پھر اس کے بعد جس طرح جو نارمل روٹین میں ہم سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، وہ کب ہے، کب کہاں، اوپر نیچے دائیں بائیں، اس طرح کے جو الفاظ جو ہم اپنی نارمل زبان کو سمجھنے کے لیے بھی کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جو بہت امپورٹنٹ عربی جس پہ پورا ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے وہ پروناؤنز ہیں. پروناؤنز ہیں کہ ضمائر، یعنی کہ اگر میں نے آپ کو مخاطب کرنا ہے میں کس طرح مخاطب کروں گا، اگر میں نے بہت سارے لوگوں کو مخاطب کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا، اگر میں تھرڈ پرسن جو یہاں موجود نہیں ہے یا موجود ہیں، یا ہم دو بندے کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ کسی تیسرے بندے کی بات کر رہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے. ہم نارملی بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں. تو وہی الفاظ جو آئی، وی، می، مائی، یور، یو، وہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ کو وہ سمجھ نہیں آئیں گے آپ پہلے اسٹیپ پہ پھنس جائیں گے. کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. وہ میں ہر دفعہ ریپائٹ کر دیتا ہوں. ابھی بھی ہم جو انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ بینہ کریں گے تو اس کے اندر جو گرامر آئے گی تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اس میں جس حد تک میں ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کر دوں گا. تو اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو بیسیکلی جو سورہ بینہ ہے اس کے اندر جو بیسیکلی بالکل اس کا کچھ مضامین جو کچھ اس کے اندر گفتگو ہے اس کا جو ہے وہ ریلیشن اور بھی کچھ صورتوں سے ہے، جن میں سے ایک سورہ قدر کہ اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اس کے اندر اس رات کے بارے میں اور اس رات کی اہمیت کی فضیلت کو بتایا گیا. وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر آج ہو سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو انشاءاللہ وہ پھر نیکسٹ فرائیڈے کو رکھیں گے. اس میں بیسیکلی یہ جو اس کے مضمون کے اندر بیسیکلی بتا کہ بھئی کہ کافر کیا کر رہے تھے. اور اس کے بعد جو الٹیمیٹلی دو گروہوں میں جیسے آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیشہ عام طور پہ وہ دو یا تین گروہوں کا ذکر آتا ہے کہ ایک تو کفار ہوتے ہیں اور ایک مومن ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی اسلوب کو کر کے کہ ایک جنت کے بارے میں بات بتائی جائے گی اور ایک دوزخ کے بارے میں بات بتائی جائے گی. اور کس طریقے سے جو ہے وہ بینہ آنا یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بعثت ہونا اور اس قرآن پاک کا نازل ہونا اور اس کے اندر جو احکام کا نازل ہونا اس نے سیپریٹ کر دیا. یعنی کہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ سائنٹیفکلی کہ اگر کوئی ایسا ہم میگنیٹک فیلڈ لگائیں یا ہم کوئی ایسا کیمیکل ریئیکشن کریں کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز کسی دوسری چیز سے سیپریٹ ہو جائے لٹمس پیپر کی طرح، تو وہ بیسیکلی یہی اس صورت کے اندر مین پیغام ہے. ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو پہلی آیت سے شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو پہلا ہی لفظ آ رہا ہے اس کے اندر میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں گا کہ لم جو ہے وہ جو لفظ ہوتا ہے نہیں کے لیے. اسی طریقے سے کچھ الفاظ اور بھی ہوتے ہیں جو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. Just a second, please. ان میں سے لم جو ہوتا ہے ایک لن ہوتا ہے، اس کے بعد لا ہوتا ہے، ماں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کلا ہوتا ہے. یہ سارے الفاظ تو ان میں تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. لئیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لئیست ہے. بہرحال تو لم جو ہے وہ ہوگا جب بھی بات ہوگی تو یہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہوگی کہ کوئی کام کوئی چیز بھی نہیں کی بات ہو رہی ہوگی، وہ پاسٹ کی چیز ہے. لن تنال البرا والی آیت اگر آپ یاد کریں تو اس کے اندر فیوچر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے یا حال کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں لرن فیوچر کے لیے ہے. اس کے بعد لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. گرامیٹیکلی تھوڑا سا اس کو مزید جیسے جیسے آپ کو باتیں آئیں گی سمجھ آئیں گی. ماں کا صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ماں کے ایک دو اور بھی معنی ہوتے ہیں. ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ سوال پوچھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماں حاضہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ماں کے آپ کو وہ، لیکن آپ کو ترجمے سے بھی ہیلپ مل سکتی ہے. میں کیونکہ دیکھیں میں کوئی گرامر میں کوئی قرآن عربی زبان کو تو ہم کوئی عربی زبان برائے عربی زبان ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا تو قرآن پاک کو سمجھنے کا مقصد ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ہر وقت ہمارے پاس ہم ایکسپرٹ لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، اور ایکچولی جو محکمات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت جتنی ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ہمیں محکمات سمجھ آ جائیں گے. کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو بیسک آیات جو ہے نا ان کے اندر جو محکمات ہے نا، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر محکمات ہی سمجھ لینا تو یقین کیجئے ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہم شاید اس رستے پہ پہنچ جائیں گے جو رستہ ہمیں اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف لے جائے. کیونکہ متشابہات جو ہیں ان کے بارے میں سورہ آل عمران کی ریفرنس میں دوں گا. 6 یا 7 آیت ہے یا 10 آیت ہے، مجھے آیت نمبر بھول گیا، لیکن اس کے اندر میسج ہے وہ یہ ہے
کہ بیسیکلی جو محکمات جو ہے نا ان کے اوپر فکر کریں، اور جو متشابہات ہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سمینا واتانا، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ متشابہات میں ہم بحث نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں، جیسے اس کی اگزامپل میں ہر دفعہ دیتا ہوں کہ محکمات ہے کہ کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کوئی احکام ہے، بالکل کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز بالکل کلیئر اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور جو متشابہات ہوں گی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی جو اس وقت ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، ایون کیا اس وقت ہمیں سمجھ آئے گا کہ جنت کیسی ہوگی کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی؟ یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ۔ تو اس میں ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہم اس پہ یقین لا رہے ہیں، یہ ہم اس پہ پکا یقین کر رہے ہیں اس چیز۔ تو اسی طریقے سے متشابہات بہت ساری چیزیں ہیں، آیت الکرسی کے اندر جو کرسی کا ذکر آ رہا ہے، عرش کا ذکر ہے، اس طرح بے تحاشا۔ تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ متشابہات کے اوپر ہم بحث نہیں کرنی چاہیے، اور تمام ایکچولی جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ کئی دفعہ متشابہات کے اوپر ہوتے ہیں، انہی کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، انہی کے اوپر مسائل ہوتے ہیں۔ تو متشابہات سے آپ بچیں اور محکمات کے اوپر فوکس کریں۔ پھر اس کے بعد تاریخی واقعات ہیں، ان میں بھی ظاہر بات ہے جب تک آپ کے پاس ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہوگی تو آپ اس کے بارے میں بھی کوئی رائے کام نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارا ایکچولی اس ڈسکشن کا وہ ڈومین سے بالکل باہر ہے۔ تو اب ان آیتوں پہ انشاءاللہ جب زندگی بخیر ہم پہنچیں گے تو میں اس کو بالکل ٹوٹلی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کروں گا، جسٹ ہمارا مقصد صرف عربی ان الفاظ کو سمجھنا ہے جس میں میسج بالکل کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، کلّا کے لیے جو سوری میں پھر واپس آ رہا ہوں، لم، لن، لا، ما، کلّا، کلّا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، بہت اسٹرانگ لفظ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ لیسا، اور لیسا کے لیے ہوتا ہے ناٹ کا معنی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے تو یہ بیسیکلی یہ کچھ الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر لم یکن الذین، تو یہ اس کے لیے میں آپ کو یاد کراؤں گا آیت جو ہم سب اکثر ہم لوگوں کو یہ بات آتی ہے، کن فیکون، کہ جو ایک کوئی کہہ دے کہ ہو جائے تو وہ بس ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کسی ایک چیز کے ہونے کے معاملے میں یہ کن کا لفظ آتا ہے، تو یہ یہاں پر اس کی گرامیٹیکلی ہے، اس میں میں اب نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کن کا مطلب الذین، کیونکہ یہ بار بار آتا ہے اس لیے میں ہر دفعہ سمجھا دیتا ہوں۔ الذین کے لیے جو لفظ ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ کے جو، تو الذین دیکھیں بار بار آتا ہے، تو اس کے اندر الذین، الذی اور اللتی، یہ تین الفاظ ہیں جو میں ہر دفعہ ریوائز کروا دیتا ہوں۔ جو جن لوگوں کو آتا ہے پلیز ان کے سے معذرت کہ میں ہر دفعہ بولتا ہوں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ الذی جو ہوتا ہے یہ ایک مذکر کی کوئی چیز جو مذکر کے طور پہ ہوگی تو اس کے لیے الذی ہوتا ہے۔ اللتی جو ہے آپ کو قرآن پاک یاد کرے تو اللتی آپ کو لفظ نظر آئے گا، اللتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور الذین جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب وہی ہے، وہی چیز ہے کہ جو کے معنی میں آ رہا ہے، جو یا جسے کے معنی میں آ رہا ہے، اور تو ہم کہتے ہیں نا وہ لوگ جو ہیں، یہ بیسیکلی یہ وہ لفظ ہے۔ اچھا، آگے چلیں گے، کافرو، تو کافرو کے ان کے اندر جو لفظ ہے وہ ہم کو نام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو انکار کرتے ہیں من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، یہ بیسیکلی اب آگے جملہ آگے اس پہ آ رہا ہے کہ وہ کیا نہیں کرتے، کہ وہ جو لم ہرگز نہیں کرتے، یہ وہ لوگ نہیں ہوتے، کیا نہیں ہوتے، منفکینہ۔ تو یہ منفکینہ کا لفظ بہت ڈیٹیل میں ہے، اس کے مختلف ڈیٹیلز میں آتی ہیں، اس میں جو مجھے سمجھ آیا اور جو سمپل ورڈز میں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے ایکچولی سیپریٹ کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور اس کے لیے آپ کہیں گے کہ وہ باز نہیں آئیں گے، بیسیکلی وہ چیز اس وقت تک سیپریٹ نہیں ہوگی جب تک وہ ایک کسی چیز سے باز نہیں آئیں گے، تبھی وہ سیپریٹ ہوں گے۔ تو جو ورچوئل جو لفظی مطلب میں اس کا مطلب باز آنے والا ہے، لیکن کیونکہ میں نے وہ تفاسیر سنی ہے ڈاکٹر اسرار کی بھی اور ڈاکٹر فرحت کی بھی اور مختلف، ان کے اندر جو مجھے چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہماری زبان میں شاید اس طرح یوز نہیں ہوتا، تو ایک یہ الگ الفاظ کی کیٹیگری ہوگی، لیکن آپ اردو کے الفاظ ڈھونڈتے جائیں کہ اہل کو ہم اپنے زبان میں بھی بولتے ہیں، جو لوگ اس کے اہل، تو یہ بیسیکلی وہ والا لفظ ہے، کتاب ہے، مشرک ہے، کافرو ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس الفاظ کی ایک لسٹ بناتے جایا کریں جب بھی قرآن پاک پڑھیں، کہ وہ الفاظ کے جو ہمیں بہت ایزیلی سمجھ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آگے دیکھیں حتیٰ جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ کہ حتیٰ کہ، تو یہاں تک کہ، تو یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ دیکھیں کہ اب اس آیت کو دوبارہ سے میں پڑھوں گا کہ وہ لوگ کہ جو کافر تھے یا جو کفر کر، اچھا ایک ذہن میں ایک اور بات رکھیں کہ کافر اور مشرک کے اندر تھوڑا سا ایک سمجھنے کا یا ڈفرینشیٹ کرنے کا یہ ہے کہ مشرک جو شرک ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل کرنا ہوتا ہے، لیکن کافرہ کا مطلب جو ہے وہ ہم ورچوئل میننگ میں تو ہم کافر کافر بولتے ہیں کہ وہ کافر ہے کافر ہے، لیکن ایکچولی اگر ہمیں اللہ کا کوئی حکم مل گیا اور ہم نے اس وقت اس کا انکار کر دیا تو ہم بھی اس وقت حالت کفر میں ہوں گے جب تک ہم اس عمل سے توبہ نہ کر لیں۔ تو یہ ایکچولی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم کو لفظ کافر جو ہے نا ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ہم سے تھوڑی بات ہو رہی ہے، ہم تھوڑی کافر ہے، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایکچولی
یاد رکھیں بات کہ منہ سے پہلے دل میں اقرار، اس کے بعد زبان پہ اقرار، اور تیسرا جو سٹیپ ہے نا وہاں پہ ہم آگے پھنس جاتے ہیں، وہ ہے عمل۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، اگر ہمارے الفاظ جو ہیں وہ زبان تک ہی رہ جائیں اور اس کا پریکٹیکلی اس کا امپلیکیشن نہ ہو، تو ایکچولی یہ سوچیں، یہی دیکھیں، یہی الفاظ ہیں جو اصل میں ہماری کلینزنگ کر سکتے ہیں، ہماری صفائی کر سکتے ہیں، ہمارے دل کو کر سکتے ہیں جھنجھوڑ کر سکتے ہیں، کہ اس وقت اگر ہمارے پاس کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے پاس کلیئرلی کوئی کہا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، یا اللہ کے رسول کی نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے، اور اگر ہم اس کو انکار کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہیں گے کہ جن کا ان کو پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ اس بات پہ یقین رکھیں کہ جو چیزیں قرآن پاک میں نہیں موجود ہیں وہ آپ کو حدیث سے اس کی ایکسپلینیشنز مل جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو آگے اجتہاد کا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ تو ہمارے ڈومین سے باہر ہے۔ لیکن بیسیکلی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایک کام ہم کر رہے ہیں اور ہم کو کلیئرلی پتا ہے کہ ہمارے رب نے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سختی سے منع کیا ہے، اور اگر ہم پھر بھی وہ کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے ہم سب لوگ اس وقت حالت کفر میں۔ تو ہمیں اللہ اس توفیق، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہ حال کفر کیا ہے، کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے ایک امتحان ہے، اور وہ امتحان ہر انسان کے لیے، کسی کو دے کے امتحان ہے، کسی کو لے کے امتحان ہے، لیکن ایکچولی ایوری ون از بینگ ٹیسٹڈ، اور اس ٹیسٹ کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کا کمپیوٹر، اللہ تعالیٰ کا ہی جو نظام ہے وہ اس چیز میں انصاف کر سکتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے، اور اللہ ہمارے دلوں کے بھیج جان رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پچھلے قرآن پاک کی جو ہم یہاں تک پہنچے، اس سے پچھلی جو آیات ہے اس کے اندر دلوں کا بہت ذکر آتا ہے، کہ سینوں کا ذکر آتا ہے، کہ ہم سینوں کے اندر کے راز نکال کے سامنے رکھ دیں گے۔ ہم جو باتیں جو ہمیں بھی شاید نہیں پتا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں ہمارا رب ہمیں وہ بھی جانتا ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ بچنا چاہیے کہ کافر کا لفظ جب آئے تو آپ یہ سوچیں کہ کیا ہم کہیں کفر تو نہیں کر رہے کسی بھی معاملے میں۔ تو یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ نا آتی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے، چیز آ جائے۔ تو ہم کا ابھی، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ ہر دفعہ ریپیٹ کر دوں، آئی ول اگین۔ تو یہ ہم کا جو لفظ ہے نا، یہ لائک دے کے معنوں میں آ رہا ہے، دیر کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم ہوتا ہے اور وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کے پاس، یعنی کہ تھرڈ پرسن ہو رہا ہے نا، تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ہم تیسرے بندے کی بات کریں کہ بھائی ان کے پاس ہی آ گئی، اٹس ریچ دیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیم کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو یہ آپ یہ جہاں پر بھی آتا جائے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہوا، ہما، ہم، ہننا، یہ 4 یا 5 الفاظ ہیں۔ میں بھی آپ کو آگے تھوڑا سا کور کر لیں، پھر میں آپ کو ضمائر لکھ کے دکھا دوں گا، لیکن فار دا انسٹنس آپ یہ ہم کا لفظ یاد کر لیں۔ اور بینہ، تو بینہ جو ہے وہ بیسیکلی جو بیان کرنے والی چیز ہے، اور بیسیکلی اس کو آپ کہیں گے جو دلیل، کہ وہ واضح دلیل کو بینہ کا لفظ اس کے لیے یوز ہوگا۔ یہ جو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس جو ہے وہ قرآن پاک کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہ واضح دلیل آ گئی، اور وہ دلیل لے کے کون آیا؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر ابھی تک کا یہ کہ حتیٰ، اور یہاں تک کہ یہ کہ وہ لوگ جب اس وقت تک سیپریٹ نہیں ہوں گے، اس وقت تک وہ باز نہیں آئیں گے، اہل کتاب اور مشرکین، ان کو سیپریٹ کر کے کہا گیا اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور عیسائی۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلیں آپ تو دیکھیں کہ یہ اسی کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن کیا، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہیں یہ دنیا سارا میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اور مشرکین یعنی کہ جو عرب کے مشرک اور دنیا کے ہر طرح کے لوگ جو وہ باز نہیں آئیں گے، سیپریٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ اپنے گمراہی سے باز آنے والے نہ تھے، یعنی وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے اور ان کا کفر بڑھتا ہی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بیسیکلی یہ، کیونکہ آگے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہے، لیکن میں نے آپ کو ورچوئل میننگ اس کا سمجھا دی، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہے کہ یعنی کہ اس میں دونوں باتیں آ رہی ہیں، ان کے پاس واضح دلیل، کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور لے کے کون آیا، کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے جو لفظ آ رہا ہے دیکھیں، یہ بھی ہمارے لیے بالکل آسان ہے، رسول، رسول کا جو اللہ کا پیغمبر ہے، اور من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو بیسیکلی دیکھیں، یہ صحیفے، یہ بھی ہم اپنی زبان میں اردو میں یوز کرتے ہیں۔ مطہر جو ہے یہ طاہر، پاکیزہ کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو، اچھا میں تلاوت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اگر آپ ہر عربی کے لفظ کے اندر اردو کا لفظ ڈھونڈیں، آپ کو اس سے ملتا جلتا لفظ مل جائے گا۔ تو دیکھیں اس میں رسول، اللہ، تلاوت، صحف، اور
طاہر. تو یہ چیز الفاظ ہے ان کی بیس سے آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گا. اور جب آپ کو یہ سمجھ آ گیا گرامیٹیکلی نو ڈاؤٹ کہ یہ کس طرح سے ہے, یہ یتلو کیوں ہے, یہ تو وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے, لیکن انیشیلی آپ یہاں تک سمجھ لیجئے اس چیز کو بہت آرام سے. من اور ان الفاظوں کی ایک لسٹ ہے, وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں. یہ جو ہمارے پریپوزیشنز ہوتے ہیں, ان کو عربی کے لیے, اس کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ حروف جار کہا جاتا ہے. کہ این, ایٹ, ان, ٹورڈز, یہ وہ لفظ ہوتے ہیں کہ جو بار بار آپ کو ملیں گے. تو یہ من ہوتا ہے فرام, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے, ٹھیک ہے. اس کے لیے قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی وہ پچھلی جو آیات ہے اسی کو آگے ایکسپلینیشن ہو گئی ہے. رسول من اللہ, اللہ کی جانب سے ایک رسول, اور وہ کیا کر رہا ہے, بینہ کی وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو مبعوث کیا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اس چیز کی آ گئی. اوکے, تو کچھ بات پیچھے جو ریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اچھا, یتلو صحف مطہرہ, جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. قرآن پاک جو بیسیکلی صحف ابراہیم و موسیٰ, وہ آپ کو اکثر آیات میں ملے گا. تو صحیفے یہاں پر قرآن پاک کو صحیفے کے معنی میں ہوتا ہے, میں کیا جا رہا ہے وہ پاکیزہ اور آگ جو لکھا ہوا فرشتوں کے پاس موجود ہے. رب فی مختلف آیات میں یہ مختلف جگہوں پہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بِأَیْدِی سَفَرٍ, یہ آپ کو مختلف قرآن پاک کی آیت میں یہ سورہ عبس کے اندر یہ کرے. اچھا, یعنی وہ شیطان کی 10 ہونے سے محفوظ ہیں کیونکہ اسے پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کی مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اچھا جی, پلیز اپنا مائک کو میوٹ کر دیجیے. اچھا, آگے اسی کو ایکسپلین کریں. صحف کے دو مطلب ہیں, دونوں ہی درست ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن وہ پیش کرتا ہے وہ ہر طرح کی تحریف, اضافہ یا ترمیم اور حذف سے پاک ہے. نیز وہ ہر قسم کی انسانی دستر, یہ لفظ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, انسانی دست اینی ویز سے پاک ہے. یعنی کہ انسان اس میں اندر کوئی انٹرونشن نہیں کر سکتا, جبکہ اہل کتاب کی کتابوں میں تحریف بھی موجود ہے. اور ایکچولی اگر آپ سمجھنے کے لیے نا کہ دیکھیں جو انجیل ہے اس کے اندر, بائبل کے اندر کے جو آج موجود ہے, اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کو بھی انہوں نے ایڈ کر دیا. تو ایکچولی اس کے اندر سے کوئی بتا ہی نہیں سکتا, اور وہ اوریجنل زبان ہی محفوظ نہیں ہے. وہ جس زبانوں میں, وہ زبانیں بھی ختم ہو چکی ہیں. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ ہمیشہ جب بھی قرآن پاک کی دلیل ہوتی ہے, وہ اس وجہ سے بھی دلیل ہوتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کوئی زیر زبر کا بھی کوئی فرق ہے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا تھا وہ بھی آج بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اچھا, اب یہاں پر جو اگلی دیکھیں آیت آ رہی ہے نا, اس کے اندر جو جملہ آ رہا ہے وہ ہم عام طور پہ کتاب کہتے ہیں, لیکن یہاں پر کتاب کیونکہ بیسیکلی تحریروں کے لیے اور لکھے جانے کے لیے چیزوں کو بھی جو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر فی ہا, اچھا اب آپ کو یہ یہاں پر پہلے ہم آیا تھا نا, تو یہ ہا کا جو لفظ ہے نا, یہ آپ فور میموری یاد رکھیں کہ یہ کسی مونس چیز کے لیے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ مونس چیز کیا ہے, یہ دیکھیں, یہ جو صحف مطہرہ ہے نا, یہ ایکچولی یہ مطہرہ, یہ آپ دیکھیں جنہ, اسی طریقے سے عورت کے لیے جو امرہ, تو بیسیکلی یہ مونس ہے. تو یہ مونس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر فی ہی نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے وہ فی ہا آ رہا ہے. تو ہا از فار فیمیل, ٹھیک ہے. تو یہ فیمیل مطلب جو مونس کے طور پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے, تو اس لیے یہاں پر یہ مونس کا آ رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ یہ ہر بیسیکلی ورچوئل معنی میں ہم ہر کہہ رہے ہیں, لیکن ایکچولی یہ کیونکہ جو لفظ اس کے پیچھے ہے وہ مونس کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, اس لیے یہاں پہ فی آ رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے. کیا ہے, کتب کتب قیمہ, تو یہ قیمہ قائم رہنے والی. بیسیکلی جو قائم رہنے والی چیز ہے اس کو یہاں پر مطلب کو جو انڈرسٹینڈنگ میں ہوگا کہ بہت فرم, بہت مضبوط قسم کی جو چیز, ٹھیک ہے. تو اس کے نا احکام ہے. تو یہاں پر وہ جو کتب کی ہوئی چیز ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کتاب بھی جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ایک مطلب ایک سورس ہوتا ہے نا. تو بیسیکلی یہاں پر قرآن پاک کے لیے پیچھے صحیفے کا لفظ آیا ہے, اور اس کے بعد جو احکام کے لیے انہوں نے کتب کا یہاں پر انڈرسٹینڈنگ میں ہے, ٹھیک ہے, جن میں مضبوط احکام کی تحریر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں. جن میں مضبوط احکام کی تحریریں ہیں, یعنی اس میں مستحکم احکامات ہیں جن میں کوئی کجی نہیں, جو حق کو باطل سے واضح کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل کلیئر واضح احکامات ہیں. سچی خبریں اور عدل پر مبنی احکام ہیں جو حق اور احراز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. جب ان کے پاس یہ واضح دلیل آ جاتی ہے
تب اس وقت طالب حق اور وہ شخص جس کا مقصد طالب حق نہیں ہوتا، دونوں واضح ہو جاتے ہیں، سیپریٹ کر دیے ہیں۔ الیکٹروفوریسس آپ نے کر دیا ہے، سوری ٹیکنیکل ورڈ کے لیے، آپ نے اس کو بالکل آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی دلیل جو ہے وہ کو ایکسپلین، اور ہم دیکھیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ جہاں تک دین کے اندر حکمت آپ ڈھونڈ سکتے ہیں وہ آپ ضرور ڈھونڈیں، لیکن یہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ جہاں پر کوئی حکمت آپ کو نہ ملے وہاں پر آپ کہہ دیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہمارا ایمان بالغیب کے ریفرنس سے ہے، اور متشابہات کے ریفرنس سے یہی بات کہ ہم جو ہمارے رب نے بات کہہ دی وہ حرف آخر ہے، اور ہم اس پہ یقین کریں، اور یہی ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم کس طریقے سے اس پہ یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بس جو کوئی ہلاک ہوتا ہے تو دلیل سے ہلاک ہوتا ہے، اور جو کوئی زندہ رہتا ہے تو دلیل سے۔ اچھا، یعنی قرآن کی ہر صورت گویا ایک مستقل کتاب ہے، یا یہ مطلب ہو جو عمدہ کتابیں پہلے آ چکی ہیں ان سب کے ضروری خلاصے اس کتاب میں درج ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی یہ مختلف جگہوں پہ قرآن پاک کے اندر بیان آتا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے وہ کہ آپ جتنی جو پرانی کتابوں کے اندر جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن جو ان کو کامل کر کے پرفیکشن میں جو ہے وہ ہماری قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے۔ اچھا، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو لفظ ڈھونڈے تفریق کا لفظ آ گیا، ٹھیک؟ اور یہاں پہ ماں کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں میں ہے، واؤ جو ہوتا ہے، واؤ کے دو لفظ دو معنی ہوتے ہیں عام طور پہ۔ واؤ جو ہے جب شروع میں آیت کے آ رہا ہوتا ہے، صورتوں کے شروع میں جو واؤ آ رہے ہوتے ہیں وہ اکثر قسم کھانے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو دیکھیں گے والعصر والتین، ٹھیک ہے، والزیتون، یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں وہاں پہ واؤ قسم میں آ رہا ہے، یہاں پر واؤ اور کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ما تفرقہ الذین، وہ یعنی کہ الذین کا لفظ آگے ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، تفریق کرتے ہیں، جدا جدا نہیں کرتے، اوت الکتابہ کہ جو ہے وہ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ٹھیک ہے؟ تو اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی، یہ بینہ کا پیچھے ذکر آ گیا۔ اچھا، یہ جا کے میں آپ کو آسانی میں یاد کرانے کے لیے کہوں گا اذا جاء نصر اللہ، تو جا کا مطلب ہوتا ہے آ جائے کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی زبان میں جانے کو، دور جانے کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر یہ جا جو ہے وہ آنے کے لیے ہے، کہ جات ہم، کہ ان کے پاس جب آ گئی، ماں جو، مم، اللہ، کہ جب تک ان کے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ، کہ وہ اس وقت تک جو ہے نا ان کے پاس جو کتاب آئی تھی وہ اس وقت تک ان لوگوں کو جدا جدا نہیں کیا جب تک ان کے پاس جو دلیل نہیں آئی، یعنی کہ بیسیکلی، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی، ٹھیک ہے؟ اس میں بیسیکلی جو تفسیر میں سن رہا تھا تو اس کے اندر بہت ساری باتیں یہ بتائی گئی تھی کہ اس وقت ایسے لوگ تھے جو سلیم الفطرت تھے، اور وہ ان کے اندر جیسے ہمارے ابو بکر صدیق کے بارے میں بات ہوگی، حضرت خدیجہ کے بارے میں ہوگی، کہ ان کے اندر وہ اچھائی تھی، اور فوراً جیسے ہی ان کے پاس بات پہنچی تو انہوں نے فوراً اس پہ ایمان لے آئے، اور کچھ لوگوں کو وقت لگا۔ بیسیکلی یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے بات کہ اس ٹائم پر جو لوگ تھے وہ سیپریٹ ہو گئے، وہ الگ ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ جب ان کو دلیل مل گئی ہے تو وہ سیپریٹ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ فما تفرقہ، یہ ماں کا مطلب نہیں ہو گیا تفرق الذین اوتوا الکتاب الا ایکسپٹ مم کا، کہ اللہ من بعد، جب اس کے بعد جب تک ان کے پاس بینہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی کی تھوڑی سی آگے ایکسپلینیشن ہوگی، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے، یعنی اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر اور قرآن جیسی روشن کتاب آئی، پھر بھی وہ تفرقہ بازی کا شکار ہوئے۔ یہ بیسیکلی اس کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہاں پر دیکھیں، ایک اس کے اندر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر اس کے بعد بھی اگر وہ ان کو نہیں وہ جدا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ تفریق ان کے اندر ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب قرآن پاک اور حدیث بالکل بالکل کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے اندر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلوں پہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیں، تو پھر تو یہی سی بات کو یہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ کیونکہ اس کے اندر ایک نشانی۔ اچھا، یہ بھی ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک کی آیات جتنی بھی نازل ہوتی ہیں ان کا ایک اسپیسیفک پس منظر ہوتا ہے، کہ جس پس منظر میں وہ ہوتی ہے نازل
اور وہ ایک واقعات چل رہے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور مختلف چیزوں کے اندر وہ ان کی کوریلیشن تھی. لیکن آپ ان میں سے بیشتر چیزیں جو ہیں وہ آج کی زندگی میں بھی ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی وہ پیغام یہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہی پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر ایک چیز جو اس وقت تھی اور پھر آج کے بارے میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہ پیغمبر اور قرآن جیسی روشن کر پہ پھر بھی وہ تفرقے بازی کا شکار ہوئے. ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے اور باقی کافر ہیں. یہ بیسیکلی ان لوگوں سے بھی ہے اور آج بھی ہم لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک کلیئر چیز موجود ہے، پھر بھی اگر ہم اس کے جو ہے وہ اس میں رہیں، تو یہ تو اسی کی آیت کا یہاں پہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ آل عمران کے. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی مزید ایکسپلینیشن. مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آئی، یعنی جو اپنے ماننے والوں کے لیے اجتماع اور اتفاق کی موجب ہے، مگر ان کے بگاڑ اور ان کی خساست کی بنا پر ہدایت نے ان کی گمراہی میں اور بصیرت نے ان کے اندھے پن میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک پڑھ کے ہی جو لوگ اکثر قرآن پاک کے مختلف چیزوں سے ایک اپنی ایکسپلینیشن نکال کے اور وہ قرآن پاک سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں یا وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، وہ نکال کے کجی نکال رہے ہوتے ہیں اسی سے ہی. اور اللہ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بچائے. ٹھیک ہے. اچھا. اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے لیکن ان کے اکثر لوگ محروم رہے. یہ بیسیکلی جو جو اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی ہیں، واضح دلیل سے مراد یہ ہو گئی. اچھا. حضور کی بعثت کو واضح دلیل سے تعبیر کرنے میں کیا نکتہ ہے؟ حضور کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی نبوت کی سچائی واضح تھی، ان میں انکار کی گنجائش نہیں تھی. لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، بغض اور عناد کی وجہ سے جو ہے وہ انکار کر دیا، کیونکہ بیسیکلی جو یہودی تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسماعیل سے نہیں آئے گا، بنی اسرائیل میں سے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے. تو جو ہے وہ اس بات پہ ہو گئے کہ یہ بنی اسماعیل سے کیسے آ گئے. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اس بات پہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ یہودی جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے بغض اور عناد کے اندر انہوں نے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. اچھا. متفرق ہونے والوں میں سے اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں کیا حکم دیا گیا، یہ بیسیکلی وہی. تو یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی جو دین ہوتا ہے اس کی جو بیسک آئیڈینٹیٹیز، جو بیسک جو پیغام ہوتا ہے اس کے اندر وحدانیت ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ عبادات ہوتی ہیں اور کچھ ڈوز ہوتے ہیں اور کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جہاں پر بھی ہمارے جو دین کے ارکان ہیں ان کے اندر نماز، زکوٰۃ، حج، تو یہ بیسیکلی، اور اس میں ایمان بالغیب، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، جنت پہ ایمان لانا، دوزخ پہ ایمان لانا، تو یہ ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا. اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، دیکھیں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اچھا. یہاں پہ بھی دیکھیں وہی لفظ آ رہا ہے. امرو کا مطلب ہوتا ہے امر. ٹھیک ہے. تو امرو کا امر کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے حکم دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کہ ان کو کیا حکم دیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، وما، کہ امرو کہ ان کو کیا دیا جاتا ہے، اللہ ایکسپٹ لیعبد اللہ. ٹھیک ہے. کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. اور وہ کس طریقے سے عبادت کریں؟ مخلصین لہ الدین، کہ اور وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ دین کے لیے عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا. حنیف جو ہوتا ہے نا، وہ اگر انسان باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایک چیز کی طرف کانسنٹریٹ کرے تو اس کے لیے حنیف کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر ابھی آگے آگے اس کی ایکسپلینیشن بھی آتی جائے گی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اچھا. اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کے یہ قائم ہونے کا نماز اور صلات، یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. وہ یوتون زکوٰۃ، کے وہ دیتے ہیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. ذالکا. اچھا. یہ ذالکا اور حاذا حاذی کا یہ ذہن میں رکھیں کہ ذالکا اور حاذا یہ دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک یہ کے لیے یوز ہوتا ہے دس، اور ایک دیٹ کے لیے. ٹھیک ہے. جو عربی کی اوریجنل ورڈ ہے وہ حاذا قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم یہ کسی چیز کو کہیں تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے حاذا. ٹھیک ہے. اور جو دور کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے وہ ذالکا. لیکن یہ بھی ایک عربی زبان کا اسلوب ہے کہ کسی چیز میں زور دینے کے لیے یہ اپوزٹ بھی یوز ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ذالکا کا لفظ یوز ہوتا ہے. اس لیے ذالکا، کہ جیسے ذالک الکتاب، تو ایکچولی تو یہ قرآن پاک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، لیکن وہ وہاں پر جو ورچوئل میننگ میں ذالکا کا مطلب وہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی ذالکا لفظ آ رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے
ٹھیک ہے نا، کہ یہی دین القیم ہے، تو یہ لیکن زور دینے کے لیے یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن فار انڈرسٹینڈنگ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ذالکا کا مطلب وہ ہوتا ہے، حاذا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دس دیٹ ایک قریب جو چیز ہوتی ہے، اور اسی کو ہی آپ جمع کر دیں تو وہ ذالکا کا جو جمع ہے نا وہ ہو جاتا ہے اولائکا، ذالکا کا جمع ہو جاتا ہے اولائکا، اور حاذا جو ہے وہ حاذا، اور ایک اچھا حاذا کے جو مؤنث کے لیے لفظ ہے وہ حاذی ہی ہے، میں آپ کو بھی لکھ کے بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ، یہ کیونکہ یہی وہ چیزیں جو بار بار آ رہی ہوتی ہے، تو حاذا کا جو مؤنث ہے وہ حاذی ہی ہے، تو حاذی ہی یہ اگر مؤنث ہو، اور اگر ان کا جمع ہو تو اس کو کہتے ہیں اولائکا، اولائکا سوری ہاؤلائی، ایم سوری، حاذا حاذی ہی اور ہاؤلائی، حاذا حاذی اور ہاؤلائی، اور ذالکا مذکر کے لیے تلکا، تلکا الرسل، یہ آپ یاد کریں یہ تیسرے سپارے کا ہے نام، بیسیکلی تو تلکا الرسل، تو بیسیکلی جو تلکا ہے وہ مؤنث کے لیے ہوگا، کہ وہ چیز اگر مؤنث ہے، اولائکا جمع کے لیے دور کے لیے، تو اولائکا علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو کہ دوز آر دا پیپل ہو آر، تو یہ بیسیکلی یہ وہ الفاظ ہیں، اور یہ آپ کو بار بار ملیں گے، تو اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو آپ کے لیے چیز آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہی بات کیا کی گئی، اسی کو اگر ہم اس کا محاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے، نماز قائم کرنے والے، زکات دیں، ٹھیک ہے، نماز قائم کریں اور زکات دیں، اور یہی مضبوط دین ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اب آپ کے لیے دیکھیں سمجھنا آسان ہو جائے گی، اور نہیں امرو، کہ ان کو حکم دیا جاتا کہ وہ ایکسپٹ کیا حکم نہیں دیا جاتا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ، تو دیکھیں اخلاص کا لفظ آ گیا یہاں، اور دین کے ساتھ وہ اخلاص کے ساتھ کریں، اور یکسو ہو جائیں، نماز کو قائم کریں، زکات کو دیں، اور پھر آگے کہا گیا کہ یہی جو ہے نا وہ پکا والا دین ہے، یہی قیم، قیم جو چیز ہوتی ہے وہ قائم رہنے والی، جو قیوم کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے ہوتا ہے، کہ جو بہت زیادہ، جو سب سے زیادہ، یا کہہ لیں کہ جو چیز قائم رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہی ہے، تو بیسیکلی قیوم کا مطلب مضبوط کے لیے بھی آئے گا اور قائم رہنے والے کے لیے بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اچھا اچھا، اس کے بعد دیکھیں وہی انہی کی ہے، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا، یعنی کہ ان کتابوں میں، تورات انجیل میں، اچھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کے نہ ملاوٹ کر لیں گے، ہمارا مقصد اللہ کی خوشی نہ ہو، ہمارا مقصد کوئی دوسرے اپنے پیٹی فائدے بھی ہوں، جیسے آج دیکھ لیں جو علماء سو ہیں، وہ دیکھنے میں انہوں نے عالم کا جو ہے وہ لبادہ اڑا ہوا ہے، لیکن ان کی ہمیں واضح طور پہ ان کے عمل سے نظر آ جاتا ہے کہ وہ علماء سو ہیں، وہ علماء حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اینی ویز یہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم علماء حق کو ڈھونڈیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور ان کو ان کے جو ہے وہ ان کے سمجھ لیں فٹ سٹیپس پہ چل کے اللہ کی رضا حاصل کریں، تو یہ بیسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیں، الٹیمیٹلی ہمارے لیے جو لٹمس پیپر ہے وہ اللہ کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اینی ویز، اچھا، حنفاء یکسو ہونا یعنی توحید کے خلاف ادیان سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف ہو جانے، اچھا، یہ سورہ نحل کی ریفرنس یاد دی گئی، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو یہ دیکھیں سما ہوئی نا، یہ آیت ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے، اچھا، اس کے بعد یقیم الصلاۃ اور زکوٰۃ کا ہے، زبان جو زکوٰۃ ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہمارے مال کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جو نماز جو ہے وہ بدن کی اشرف عبادت ہے، اور زکوٰۃ فقراء اور محتاجوں کے لیے احسان ہے، ہماری جو ہمارا مال ہے اس کو وہ پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کلینزنگ کرے گا، اچھا، یعنی توحید اور دین میں اخلاص میں دونوں ہی بیسیکلی ذالکا، آگے وہ اسی کو ایکسپلینیشن دے رہی ہے، میں تھوڑا سا کیونکہ میں نے ریپ اپ کرنا ہے، میں تھوڑا سا کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ کیا ہے دین قیم، کیا ہے یعنی مستحکم دین جو ابتدائی انسانیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا، دین جو تھا یہ وہی تھا کہ جو ہمیشہ سے تھا، جو لوگ جب جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتے تھے تو اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا تھا، اور آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد خاتم النبیین، اور ہمارے لیے یہ رکھیں کہ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ نے جو سوری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو اپنا خطبہ حجت الوداع تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر کو اللہ کو گواہ بنا کے ہمارے تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ پیغام سب تک پہنچانا ہے، اپنی
کیپیسٹی کے حساب سے، اپنی ریسورسز کے حساب سے، جس کو اللہ نے جتنی صلاحیت دی ہے وہ اس چیز کو استعمال کرے، اور یہ ہم خود اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک سمجھا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، نماز کو ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ نماز اور زکوٰۃ وہی ادا کر سکتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی کا یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ذہن میں رکھیں بات، کہ جب تک ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہوگا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر تو ریاکاری ہوگی اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہو اور مال ہم بڑھاتے جائیں اور ہمیں پتا ہو کہ ہمارے رب نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر سے اتنا حصہ دے کے اپنے مال کو پاک کر لو، تو بیسیکلی یہ یہ چیز ہمیں، جب تک ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، جب تک ہمیں اس چیز پہ یقین نہیں ہوگا کہ ہم نے جواب دے ہونا ہے، تب تک ہم اس بات پہ کبھی بھی نہیں عمل کر سکتے۔ اور اگر عمل کریں گے بھی تو ریاکاری ہوگی کہ ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو عمل تو اللہ کے لیے یکسو ہے۔ تو یہ حنیف کا لفظ ذہن میں رکھیں کہ حنیف ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے سامنے یکسو ہوں۔ اچھا، اب چند آیات رہ گئی ہیں جس کے اندر بہت آسانی سے دو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، کہ دیکھیں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کافر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اب وہی الفاظ دوبارہ آ گئے تو مجھے آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی والی بات ہے، فی نار جہنم۔ تو جس طرح ابھی من کا لفظ آیا تھا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو یہ ان کا معنی میں آتا ہے۔ وہ کہاں پہ ہوں گے؟ فی نار جہنم، کہ وہ جہنم کی نار میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا۔ تو دیکھیں، خالدینہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمیں کام ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ڈرنے کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آگے جب اس کی میں تفسیر سن رہا تھا تو اس کے اندر آگے ڈیٹیل کی تھی، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دعا ہے، ربنا صرف انا عذاب جہنم ان عذابہ کانا غراما انہا سات مستقرا و مقامہ۔ تو اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ جو نار جہنم ہے نا، یہ تو کیونکہ اس آیت کے اندر جب تفسیر میں وہ آگے یہ بحث یا اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کیا جہنم والے بھی خالدین ہوں گے، کیونکہ جنت والے تو خالدین ہوں گے، کیا جہنم والے بھی خالدین ہوں گے؟ یہ ایک ظاہر بات ہے، یہ ایک صرف میں متشابہات کے طور پہ صرف ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ اس پہ مختلف جو علماء ہیں انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، لیکن بیسیکلی ہم کو تو یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی رہیں۔ تو ہمیں تو یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ گناہ کر لو کوئی بات نہیں، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو ہمیں بخشش ہو جائے گی۔ یہ کئی دفعہ لوگ یہ سوچ کے کرتے ہیں نا کہ یہ تو میں اس سے تو میں ہٹ ہی نہیں سکتا، تو کوئی بات نہیں یار، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بیسیکلی اس امید پر کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور اللہ ہمیں تھوڑی سی سزا دے گا۔ دیکھیں، یہ یہودی کہتے تھے نا کہ اگر ہم رہیں گے بھی تھوڑی دیر کے لیے رہیں گے، تو یہ دعا بھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، ربنا صرف انا عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما انہا سات مستقرا و مقاما، کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے یا مقام کرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے وہ بہت ہی بری جگہ ہے، برا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اس راستے پہ چلیں جو ہمیں حساب کتاب سے بچا کے بے حساب اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے، ٹھیک ہے۔ اینی ویز، تو یہ اس کو دیکھیں، یہ بہت آسان ہے، یہ ہو جائے گی چیز، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ یہ فیہا، جس طرح یہاں پہ فی تھا نا، یہ فی ماں تھا، یہاں پر مل گیا ہے اس کے ساتھ، یہاں پہ فی نار کا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کسی ایک لفظ کو ہم بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے آگے وہ لفظ نہیں کرتے، ہم اس کی جگہ پروناؤن یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ فہد از کمنگ، پھر کہیں گے ہی از بیوٹیفل، ٹھیک ہے۔ ہم ہر دفعہ وہ لفظ نہیں بولتے نا کہ فہد از کمنگ، فہد از بیوٹیفل، ٹھیک ہے، فہد از ہینڈسم۔ تو ایکچولی یہ وہی والی بات ہے کہ یہ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فی نار میں رہیں گے، فی نار جہنم خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہا کا لفظ آ رہا ہے، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ جو نار کا لفظ ہوتا ہے وہ عربی زبان کے اندر مؤنث ہوتا ہے، تو یہ اس لیے یہاں پہ فی ہا آ رہا ہے۔ اگر یہاں پہ نار مذکر ہوتا تو یہاں پہ فی ہی ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی گرامر بھی ساتھ ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو ذالکہ بتایا تھا، تو یہاں پہ دیکھیں اولئکہ ہو گیا، اولئکہ ہم، کہ اولئکہ ہیں وہ سب، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اولئکہ ہم شر البریہ، تو بریہ کا لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، شر جانتے ہیں شر آگے، کیونکہ اگلی آیت میں خیر کا لفظ آئے گا، تو ایک شر ہے اور خیر ہے، یہ اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، خیر اور شر اپوزٹ ہے۔ تو یہاں پر ان کے لیے کیا کہا گیا کہ یقیناً جنہوں نے اہل کتاب مشرکین میں سے کفر کیا، کفروا،
ٹھیک ہے، جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہیں گے؟ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بنار جہنم خالدین فیہا، خالدین کا ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، بالکل جو لانگلیوٹی ہو جہاں پہ، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں، استغفر اللہ رب۔ یہاں پہ دیکھیں بریہ کا لفظ جو ہے نا وہ مخلوق کے لیے، مخلوقات کے لیے، وہ تمام مخلوقات کے اندر جو بدترین جو ہوگی نا شر البریہ۔ قرآن کی تفسیر کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی دیکھیں یہاں پہ اب آگے اگلی آیت کے اندر اب ایک گروپ، یہاں پہ اس میں ایک گروپ بتا دیا گیا، اگلی آیت میں دوسری گروپ بتایا جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ وہی اسی بات کو کیا ہوا ہے کہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے، یعنی ان کے لیے جہنم کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے، کافر و مشرک دوزخ کی آگ میں جائیں گے، اور وہ جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اولئک ہم اولئک ہم شر البریہ، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ لوگ مخلوق میں سے بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر اس کو ترک کر دیا، اور یوں دنیا آخرت میں انہوں نے نقصان اٹھا لیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں بات ہو رہی، یہ ان میں ہم بھی ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ۔ تو خدا کے واسطے یہ جو زندگی کا جو گھڑی چل رہی ہے نا، یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس کی گھڑی کب ختم ہو جائے، کب ہماری یہ گھڑی رک جائے۔ اور جب گھڑی رک جائے گی نا، جب موت آ جائے گی، تو پھر اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ تو اسی زندگی کے جو سانسیں ابھی ہماری چل رہی ہیں نا، اس کو غنیمت سمجھیں، اور جب تک یہ سانسیں ختم ہوتی ہیں اس سے پہلے پلٹ جائیں، کیونکہ اللہ کو توبہ بہت قبول ہے۔ کوئی انسان نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں نا، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ چاہے تو سب معاف کر دے۔ یہ آپ کو قرآن پاک کے جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں سوچ کے کہ ہم توبہ کر لیں گے، یہ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ۔ یہ بات، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، فوراً جیسے ہی ہمیں پتہ لگے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو معاف کر دیتی ہے، تو اللہ ہمیں جو ہے وہ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے۔ اللہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ وہاں پہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے توبہ کی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، لیکن ڈرنا بھی ہے۔ خشیت جو ہوتی ہے نا، ابھی آگے خشیت کا لفظ آئے گا، میں خشیت کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ خشیت جو ہے نا، خشیت وہ یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے ڈر کے ہم کے کام کر رہے ہیں۔ خشیت وہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کی عزت اور احترام میں ہم اس سے جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں، وہ اگر وہ چاہے تو ہم اپنے بندوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ ہم اس کو راضی کرنے والے کیوں نہ بنے، ہم اس کی رضا کیوں، جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں فرام نتھنگ پیدا کیا، جو ہمیں چلا رہا ہے، اور جو ہمیں فنا کر سکتا ہے، نسیہ منسیہ کر دے گا، تو کیا وہ ذات اس چیز کا ایکسیپٹ، کیا وہ اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتی کہ ہم اس سے محبت کر کے اس سے کہیں کہ ہمارے رب نے منع کیا ہے، تو ہم یہ کام کیوں کریں؟ ہمیں کیا خوشی حاصل ہوگی؟ ہمیں کیسی خوشی حاصل ہوگی؟ ہمیں کیا حاصل ہوگا ایسا کام کرنے سے کہ جو ہمیں اللہ کی ناراضگی لے جائے؟ ٹھیک ہے، اچھا پھر وہی دیکھیں، وہی جملہ بالکل اسی انداز میں، یہ ایک جو آپ سمجھے کہ ایک سیمیٹری کے اندر یہاں پہ کافروں کا تھا، آمنو کا آ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ عامل الصالحات، آپ ذہن میں رکھیں، یہی آپ کو ملے گا والعصر کے اندر۔ ٹھیک ہے، کہ ایمان زبان سے کہہ دینے کا نام ایمان تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ عمل صالح کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ انا، پھر وہ بے شک کا لفظ آ گیا، الذین جو آمنو، جو ایمان لائے، عمل الصالحات، تو عمل کا لفظ بھی ہماری زبان میں، اور صالح ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، نیکی کے کام سے اچھے جو کام کرنے والے، اولئک ہم خیر البریہ، وہی جملہ آ گیا ہے یہاں پہ، صرف شر کی جگہ خیر آ گئے۔ اب آپ دیکھیں کتنا آسان ہو گیا، اگر آپ کو یہ الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جائیں تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ تو مزید اس کی ڈیٹیلز آپ کے آئی تھنک اٹس ایزی فار یو ناؤ، کہ وہ جو یقیناً جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی، اللہ تعالیٰ نے ان مخلص لوگوں کے انجام کے بارے میں بتایا کہ بھیا نہ دیکھیں پچھلے والے سے اب آپ کو ریلیٹ کریں کہ ذکر کیا ہوا کہ جو کافر اور مشرک تھے، اور جو اہل کتاب میں سے جو جنہوں نے شرک کیا تھا، وہ اس وقت تک سیپریٹ نہیں ہوئے جب تک بینہ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ بینہ آ گئی، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کچھ لوگ ایسے تھے اس وقت بھی وہ الگ نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد دو گروہوں کے بارے میں بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، اچھا بہترین لوگ کون سے ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی جن کے دل بھی جھک گئے، مان گئے، اور عذاب بھی نیک عمل کرنے میں مصروف رہے۔
وہ بہترین اور افضل مخلوق. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں. آگے آپ کے پاس بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے. جزا ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. جزاؤہم بھی اس کو تجوید میں آپ پڑھیں گے تو جزاؤہم. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کے لیے کیا ہے. لفظ یہاں پہ جزا ایک لفظ ہے اور ہم کا ہے. ہم ابھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم دم کے لیے. ان کے لیے کیا ہے. اندا. یا اندا کا مطلب ہوتا ہے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ اندا کا لفظ بھی ایک فریکوینٹلی آنے والے لفظ ہیں کہ ان میں سے اندا کا لفظ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اندا کا مطلب ہے اندا ربہم ان کے رب کے پاس کیا ہے. کیا ہے ان کے پاس ان کی جزا ہے. اور ان کے رب کے پاس کیا ہے. جنات عدن کہ جو عدن والی باغوں والی جنت. ٹھیک ہے. تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اچھا اب یہاں پر جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا نا تو یہاں پر دیکھیں اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ کہا تھا کہ یہاں پر جب ان کو کہا گیا ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے خالدین فیہا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابدا کا لفظ نہیں آیا. یہ اس بیس کو بنا کے وہ اس کی ایکسپلینیشن جنہوں نے فقہا نے کی ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا لیکن سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر ابدا کا لفظ نہیں آیا. یہاں پر ابدا کا مطلب آ گیا ہے. تو ابدا کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ ابد تک یعنی کہ جو ختم ہونے تک کے لیے جو لفظ ہے نا وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ایڈیشنل لفظ ہے جو جو جنتیں جن کے نیچے جن کے نیچے جو ہے وہ انہار ہے. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. ٹھیک ہے. تحتی ہا. اب دیکھیں ہا کی ضمیر آ رہی ہے جنت کے لیے کیونکہ جنت کا لفظ مذکر ہوتا ہے. جناتن یہ جنت کی جمع ہے. ٹھیک ہے. جنات عدن تجری من تحتی الانہار. تو یہ ہا کا لفظ جو ہے نا وہ یہ ضمیر جو ہے یہ جو اس کی پروناؤن ہے یہ جنت کے لیے مؤنث کی آ رہی ہے. انہار نہریں. ٹھیک ہے. خالدین فیہا ابدا. اب آگے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اگر ہمیں اللہ یہ تو دے دے تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے. ہم جتنے صحابہ کرام ہیں جو ہیں وہ ان کے لیے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بیسیکلی تو اب یہ کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. کتنی پیاری بات ہے. کوئی ایسا دیکھیں ذرا سوچیں آپ ذرا اپنے آپ کو امیجن کریں ایک ایسی فیلنگ میں کہ ہمیں یقین ہو جائے یا ہمیں کوئی بتا بھی دے کہ جو ہے نا اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے راضی ہوئے. سوچیں ذرا یہ تو کہ یہ قرآن پاک ہمارے سے کلام کر رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کے اندر ڈال لیا اور اس کو اس بات کا یقین ہو گیا اس کو کسی اور چیز کی پرواہ نہ ہو. وہ کسی اور چیز کی وجہ سے کوئی کام نہ کرے. کیونکہ دیکھیں اس دنیا کے اندر اگر ہم کسی کے پیچھے کسی کی وجہ سے ہم کوئی کام کر رہے ہوں گے نا تو اس کے اندر کبھی بھی سنسیئرٹی کا لیول وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ مفاد کے لیے ہوگا. جتنی دیر کسی انسان کو کسی سے وہ مفاد ہوگا اتنی دیر تک تو وہ چیز کرے گا کام. جیسے ہی اس کا وہ مفاد ختم ہو جائے گا تو وہ بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اللہ ہمیں یہ توفیق دے. آگے ذالکا لمن خشیہ ربہ کہ کون کرے گا یہ ذالکا یہ مطلب وہ کے معنی میں لیکن یہاں پہ وہی یہاں پہ دیکھیں یہ زور دینے کے معنی میں آ رہا ہے تو یہ کا لفظ لکھے کہ اسی شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا. خشیہ ربہ لمن. اچھا یہ پہلے جو لفظ آ رہا تھا وہ من تھا. ٹھیک ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. جو من ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہو یعنی کہ اس کے لیے بیسیکلی یہاں پہ یہ من کہہ کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی کے لیے اسی شخص کے لیے ہے یعنی کہ بیسیکلی یہ اسی کے لیے یہ شخص یہی دیکھیں ترجمے کے اندر تھوڑا سا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آئے یہاں پہ شخص کا کوئی لفظ نہیں ہے لیکن یہ من کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خشیہ ربہ کہ وہ کون ہے جو اللہ سے جو ہے اپنے رب سے ڈر گئے. یہ اسی شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا خشیت میں آ گیا. تو یہ دیکھیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو کمٹ کر لینا کہ یا اللہ مجھے اس رستے پہ چلا دے. جیسے بچہ اپنی ماں سے آ کے گڑ گڑا کے فریاد کرتا ہے روتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا اس کے لیے اس کی دنیا جو ہے نا وہ ہوتی اس کی ماں ہے. تو ہم کیوں نہیں اللہ سے مانگتے. اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب. ہر انسان کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اللہ سے مانگے تو صحیح نا. اللہ تو اپنے
جو ہے وہ توبہ کا اپنی جو خیر کا اپنی جو جو اللہ کے دینے والے کا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو اب ہم لوگ تو سو جاتے ہیں, ہم کسی کو فون کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں فون اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا. تو ہمیں اس بات پہ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, تو اس کو تو نہ تو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. تو آپ اس بات پہ یقین کیجئے پلیز. میری آپ سے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو تھوڑا سا سمجھیں, یقین کیجئے. آپ کو واقعی اپنی زندگی میں محسوس ہوگا, جو کہ انفارچونیٹلی صرف تلاوت کرنے سے نہیں آئے گا. تلاوت کا جو روحانی فائدہ ہے وہ متشابہات ہے ہمارے لیے. ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک ایک لفظ پہ, یہ بھی تو حدیث میں موجود ہے نا, کہ ایک ایک لفظ کے اوپر اجر ہے. اور وہ لفظ جو ہے وہ الف لام میم, 3 لفظ ہیں. الف لام میم, تو الف لام میم پہ ہمیں 3 الفاظ کا اجر ہے, 3 دفعہ اجر ہے اس کا. تو یہ بالکل یقین ہے. اس کا کوئی یہ نہیں, میرے کہنے کا مطلب آپ نکالیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ یہ آیت اگر دوبارہ, میری سب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پلیز, آپ کے پاس جو بھی تفسیر موجود ہے آپ جہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں, میں کوئی یہ تو میں اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ جہاں سے مجھے سمجھ آیا ہے میں سنتا رہا ہوں. یہ میں ابھی فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں میں سنتے ہوئے, کیونکہ میرا ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. میں سن کے زیادہ مجھے سمجھ آتا ہے, تو چلتے پھرتے جب بھی موقع ملتا ہے میں ہیڈ فونز میں وہ چیز سنتا رہتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں کچھ چیزوں سے میں پڑھ بھی لیتا ہوں. یہ ظاہر بات ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز کیسے ہوگی. یہی سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا. اب دیکھیں آج یہ 39ویں کلاس تھی, 39th. اس میں بیچ میں شروع میں میری فوکس, کیونکہ میں کوئی دیکھیں, میں اللہ مجھے میری کوئی غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے, میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, نہ میں وہ مفتی ہوں. میں تو جتنا مجھے قرآن پاک سمجھ آیا, اور یہ ہم سب کے اوپر ذمہ داری. یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی محکمات ہر انسان کو سمجھ آ سکتی ہیں اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے. یس, جو اس سبجیکٹ کی اسپیشلائزیشن ہے وہ ہمارے, وہ ہم اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن جو انیشل چیزیں ہیں, اور آہستہ آہستہ اللہ جتنی انسان کو توفیق دے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مزید پرفیکشن سے پرفیکشن کی طرف لے جائے. تو اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اللہ جو ہے ہم جو ہے وہ اللہ کے دین پہ چلنے والے بنے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, بس تھوڑا سا 1-2 منٹ میں آپ کو وہ میں گرامر جو ضمائر ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں. جو اس کا لیے جو 3rd پرسن کا لفظ ہوتا ہے ہوا, ہوا از فار ہی, ٹھیک ہے. ہیا از فار شی. اچھا, جو یہ لوگ لفظ سیپریٹ ہوتے ہیں, جو باقی جو اگلے جو 2 لفظ ہیں, یہ 2 کے لیے لفظ ہوتا ہے ہما. اور 2 سے زیادہ اگر مذکر مؤنث دونوں ہو تو ان کے لیے لفظ ہوتا ہے ہم. اور اگر صرف مؤنث ہو تو ان کے لیے لفظ ہوتا ہے ہننا. تو یہ شروع میں آئیں گے تو وہ دے کے معنی میں آئیں گے, کیونکہ انگلش میں ایک ہی لفظ دے ہوتا ہے. 2 سے زیادہ, 2 کے لیے بھی دے, مذکر کے لیے بھی دے, مؤنث کے لیے بھی دے. لیکن عربی کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. 2 مذکر یا مؤنث ہوں گے تو ان کے لیے ہما ہوگا, 2 سے زیادہ مذکر مؤنث دونوں ہوں گے تو ان کے لیے ہم ہوگا, ٹھیک ہے. اور ہننا جو ہے وہ 2 سے زیادہ مؤنث کے لیے ہننا. آپ یاد رکھیں جہاں سورہ بقرہ میں جہاں پر لباس کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے ازواج کو, وہاں پہ ہننا کا لفظ آتا ہے. تو آپ کو فار ریفرنس میں ہوا آپ کو بے تحاشا دفعہ نظر آئے گا. وہ چیز کے جو مذکر کے طور پہ استعمال ہوگی یا کوئی سی مذکر کے لیے بارے میں ہوا ہوگا تو وہ ہوا ہوگا. ہیا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو الفاظ جو دیر اور اس کے معنی میں آتے ہیں تو وہ بھی یہی ہوتے ہیں. یہاں پر 2 الفاظ اور یاد رکھیں, جیسے بھی میں نے آپ کو ہو کا لفظ بول رہا تھا اور ہا کا لفظ بول رہا تھا, تو ہا ہوتا ہے ہر کے لیے اور ہو ہوتا ہے اس طرح. تو میں آپ کو ربو ہو لکھ کے دکھا رہا ہوں, ربو ہو, یہ ہا اینڈ پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ربو ہو کا مطلب ہوگا اس مذکر کا ہز رب, ربو ہا ہوگا ہر رب, ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو اللہ آپ کو توفیق دے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو یہ تھا 3rd پرسن کے لیے, تو 1st پرسن کے لیے جو الفاظ یوز ہوتے ہیں وہ دیکھیں, انا, نحنو. انا از فار آئی, نحنو از فار وی, ٹھیک ہے. کوئی بھی جگہ پہ اگر ہم آئی اور وی لوں گے تو وہ انا اور نحنو, ٹھیک ہے. اور اس میں جو اینڈ پہ یہ, کیونکہ یہ والے الفاظ اینڈ پہ آتے ہیں جب وہ دیر کے معنی میں آتے ہیں, اور دے کے معنی میں آتے ہیں تو وہ شروع میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ہے چیز انٹرسٹنگ, آپ کوشش کریں گے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مائی, یعنی کہ اگر میں کہوں میری, تو میں اگر رب کا ہی لفظ بتا کے میں کہوں گا, اگر میں کہنا چاہوں میرا رب, تو یہاں پہ آتا ہے یا, ٹھیک ہے. تو یہ یا مل کے رب کے ساتھ مل کے بن جائے گا ربی. تو آپ دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں ان میں اکثر اوقات ربی آتا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ ربی بیسیکلی یہ ہوتا ہے رب اور یا. اور نون الف لام از فار ہم. تو اس کی ایگزامپل دیکھیں, یہ تو ہم سب کو ہی پتا ہے. ربنا, اے ہمارے رب. ربنا ظلمنا انفسنا, وہ تو جتنے نون الف نہ آ رہے ہیں نا, یہ ہمارے کے معنی میں آتے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ کو یہ تھوڑی سی چیز سمجھ آ جائے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ پرسن کے لیے. اور اب رہ گیا سیکنڈ پرسن. انگلش میں تو سب کے لیے یو اور یور ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پر جو یو کے معنی میں سامنے اگر ایک مذکر ہے تو اس کے لیے لفظ ہوگا انتا. اور اگر میں نے کسی مونس کو کہنا ہو یو وٹ آر یو ڈوئنگ, تو میں کہوں گا انتی. انتی کہہ کے مخاطب کروں گا. ٹھیک ہے. اور جس طرح وہاں پر ہما تھا, یہاں پر انتما ہے دو کے لیے. اور جس طرح وہاں پر ہم تھا, یہاں پر انتم ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح وہاں پہ ہننا تھا, یہاں پہ انتننا ہے. انتننا یہ بہت دفعہ نہیں آتا, یہ آپ صرف سمجھ لیں. یہ انتا انتما یہ اتنے زیادہ دفعہ نہیں آتے, لیکن فار انڈرسٹینڈنگ انگلش میں یہ سب یو ہے. اب اگر یور کے معنی میں آئے گا, یہ بہت دفعہ آتا ہے. یہ بے تحاشا دفعہ آتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم مخاطب کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا سبحانہ کا. وہ سبحانہ کا جو کاف آتا ہے نا, یہ ہوتا ہے یور کے لیے. یعنی کہ یور یا یو کے سامنے جب ہم مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کے لیے عبادت کرتے ہیں, تو یہ بیسیکلی یو کے. تو اب اگر میں نے کسی کو کہنا ہو کہ آپ کو اللہ جزا دے, میں کہوں گا جزاک اللہ. اگر کوئی مونس ہوگی تو میں کہوں گا جزاک اللہ. یہ کا اور کی, اور یہ کما ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر دیکھیں, اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اگر اس طرح ملتے جلتے اسی ٹون میں لفظ آئے گا تو یہ کم ہو جائے گا, اور یہ کما ہو جائے گا. آئی ایم سوری, یہ کننا ہو جائے گا. یہ ہننا تھا, انتننا تھا, اور یہ کننا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاکم اللہ. اور اگر میں جیسے ربا, رب کے لفظ کو میں استعمال کروں یہاں پہ, ربو کا تیرا رب. ربو کی فیمیل کے لیے کہیں گے. ربکما دو لوگوں کو اگر میں نے کہنا ہو تو میں کہوں گا تم دونوں کا رب. ربکم, دیکھیں اب آپ کو یہ لفظ آپ کو بہت دفعہ قرآن پاک میں نظر آئے گا, اس سے ملتے جلتے لفظ, جس میں اینڈ پہ کوم آ رہا ہوگا اور اس سے پیچھے کوئی چیز آ رہی ہوگی, کوئی لفظ آ رہا ہوگا. ربکم تم سب کا رب. ربکنہ تم سب عورتوں کا رب. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں جی ضمائر آپ کے, یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں. کسی کو کسی بھی وقت کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو جسٹ پلیز ڈراپ اے میسج. بس آخری بات بتا کے ہم بات اپنی ختم کریں گے. جو حروف جار ہیں, جیسے آئے تھے من آیا تھا, من فرام سے. ٹھیک ہے. فی ان. ٹھیک ہے. اللہ, اللہم صلی اللہ, اللہ کا لفظ آج نہیں آیا تھا, لیکن اکثر جو بھی ہم سورت پڑھتے ہیں ان میں کہیں نہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایٹ, پر. اللہم صلی علی محمد, یہ اللہ ہو گیا. ٹھیک ہے. الہ, الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز, کی طرف. ٹھیک ہے. حتیٰ کا لفظ آیا تھا آج, تو حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے دل. یا حتیٰ مطلع الفجر. ٹھیک ہے. تو حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے دل. اور اس کے بعد پھر من کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر تین چار اور الفاظ ہیں جن میں سے ایک با ہے. با کا مطلب ہوتا ہے ود, بسم اللہ, ود دا نیم آف اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہوتا ہے کاف. کاف یہ وہ والا, یہ وہ اینڈ پہ والا کاف تھا. یہ شروع والا, یہ ہوتا ہے لائک, کی طرح. یہ اس کے لیے سورہ قاریہ کی میں ہر دفعہ اگزامپل دیتا ہوں, وہی میں آپ کو دوبارہ دوں گا. کالعہن المنفوش, وتکون الجبال, القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, کہ اس دن جو پہاڑ ہوں گے وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے, اور انسان جو ہوں گے وہ پتنگوں کی طرح ہوں گے. تو لائک کا لفظ آتا ہے وہاں پہ, تو یہ کاف لگ کے آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد واو میں نے آپ کو بتایا تھا قسم کھانے کے لیے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک تا کا لفظ شروع میں آتا ہے, تو تاللہ, یہ اسپیسیفک ہوتا ہے اللہ کی قسم کھانے کے لیے, اینڈ اٹ از اسپیسیفک فار اللہ. تاللہ, اللہ کی قسم. اور آگے جو واؤ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی لگے گا تو اس چیز کی ہم قسم کھا رہے ہیں. اثر کی قسم, تین, تین کی قسم. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ, تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں. پھر اس کے بعد کیف, ہاؤ. من آیا تھا, ہو. ٹھیک ہے. ماں, میں نے آپ کو بتایا تھا ماں کے مختلف معنی ہوتے ہیں, ماں کا مطلب ایک وٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد متا, یا متا, متا ہوتا ہے وین. آئینہ, ویئر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ وکیبلری کی کتاب ہے, میں یہاں پہ اس میں مطلب شیئر کی ہوئی ہے آپ لوگوں کو. گروپ میں دوبارہ بھی بھیج دوں گا. اس کو تھوڑا تھوڑا اس میں سے پڑھنا شروع کیجئے, تھوڑے تھوڑے اس میں سے آپ اپنی
ووکیبلری کو امپروو کیجیے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں یہ قبل پہلے ہوتا ہے، بعد بعد میں ہوتا ہے. ہین جو ہوتا ہے اس وقت، ایٹ دس مومنٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس طرح الفاظ، وہی بہت سارے الفاظ آپ کو قرآن پاک میں ریپیٹیشن نظر آئے گی. تو آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی کمنٹ کرنا ہے، میڈم کوئی اگر آپ چیز، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو پلیز اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں ڈاکٹر افشاں، تو پلیز بتائیے. جی السلام علیکم. اللہ نہ کرے کوئی غلطی کوتاہی تو کوئی نہیں، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. میں تو آپ سے بھی زیادہ کم نالج رکھتی ہوں. میں نے نا ایڈ اگر آپ کرانا چاہ ہی رہے ہیں تو یہ بتاؤں کہ کل ایسے ہی فیس بک پہ میں دیکھ رہی تھی نعمان علی خان کا میسج تھا کہ میں ایم کمنگ ٹو لنڈن اینڈ آئرلینڈ، تو یہ میرے وہ ہوں گے جہاں جہاں میں نے اسپیک کرنا ہے. تو ایک لڑکی نے کامنٹ کیا کہ آپ اس پر کیوں سٹریس دیتے ہیں کہ عربک لینگویج پڑھنی چاہیے نا، اس طرح سے آپ لوگوں کو دین سے دوڑاتے ہیں نا. تو وہ اس نے اتنا اچھا اس کا جواب یہی دیا کہ دیکھیں جب آپ کوئی پوئٹری پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی فارسی کا شعر ہے یا کوئی اردو کی نظم ہے یا کچھ ہے، آپ اسے ٹرانسلیٹ تو کر لیتے ہیں اور اس کی میننگ، اس کا جست تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو اس کی لذت ہے وہ تو اس یس. شعر کی اسی زبان میں آتی ہے نا. تو وہ عربی کا بھی وہی ہے کہ ایون ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو ہم کوزے کو دریا میں نہیں بند کر پاتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ نے ہی بند کیا ہے اس کو، کوزے کو، دریا کو کوزے میں. تو وہ بالکل اس کی صحیح بات آپ نے شروع میں بھی اسی میں سٹریس دیا ہے کہ جو تھوڑا 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 ہمیں سمجھ آنے لگا ہے تو اب ہمیں باقی اس کی لذت آنے لگی ہے نا، تو وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتی جب تک آپ کو لینگویج نہ آئے. جی بالکل ٹھیک. بس یہی یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں. چلے میڈم، اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دیکھیں اتنی عمر گزر جاتی ہے، ہم دنیا کے سارے کاموں کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم وہ کام کہ جو ہماری زندگی کا مینول ہے، قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پاک کو غلافوں میں رکھ کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا جائے، لڑکی کو جب رخصت کر رہے ہو تو اس کے سر پر سے گزار دیا جائے، جب کوئی فوت ہو جائے تو وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت کر لی جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو آپ برکت کے طور پہ، لیکن جو قرآن پاک کا اصل ہے نا، یہ مینول ہے، یہ ہماری زندگی ہے. کوئی آپ کے پاس ایک مشین ہو اور آپ اپنی مرضی سے اس کو پکڑ کے چلا رہے ہو، اور مینول آپ دیکھیں ہی نا، تو آپ کو پتہ لگے کہ آپ اس کو خراب کر دیں گے. تو زندگی ہمارے لیے، ہماری زندگی کا مینول ہے قرآن پاک. قرآن پاک کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے. قرآن پاک کے بغیر ہماری زندگی بالکل یوز لیس ہے. تو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لائیں، کوشش کریں. آج دیکھیں اچھی چیز کی ایفرٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن سے ارادہ کریں نا، اس دن سے اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور شر کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ اگر برائی کی نیت کریں نا اور وہ نہ کریں، تو اللہ وہ اس برائی کو بھی ہمارے لیے خیر بنا دے گا. کہ ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے سارے اسباب پیدا کر لیے، لیکن پھر ہمیں ایک دم سے خیال آ گیا کہ یا اللہ، میں نہیں یہ کر سکتا. اور ہمیں یاد آ گیا کہ ہم نے تو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ ایسی جگہ کرو جہاں پر اللہ نہ تمہیں دیکھے، یا گناہ ایسی جگہ کرو جہاں پر اللہ تمہیں پکڑ نہ سکے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسی جگہ کوئی جگہ ہے ہی نہیں. تو اللہ بھی ہم سب کو توفیق دے. آپ سب لوگوں کے آنے کا، جڑنے کا بہت بہت شکریہ. پلیز یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. اور تمام جتنی پچھلی ریکارڈنگز ہیں وہ ساری یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور میرا اس پہ کوئی پیسے کمانے کا ارادہ نہیں ہے الحمدللہ. وہ آپ سب لوگوں کے لیے، وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں. ابھی اتھر بھائی آپ نے پوچھا تھا اس کا، تو دیکھیں یہ لنک ہے جو میں لوگوں سے شیئر کرتا ہوں یہاں پہ. اس میں میں نے تمام چیزوں کو کمپائل کر دی ہے. یہ دیکھیں، میں کسی کو کسی ایک خاص فقہ کی بات نہیں بتانا چاہتا، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں اس چیز سے بہت ڈرتا ہوں کہ میرے پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے کہ آپ کوئی کیا کر رہے ہیں. میں یہ اٹس آل اوپن. جو چیزیں مجھے اچھی لگیں، کمپائل لگی وہ میں نے یہاں پہ کر دی ہیں. اس میں کچھ بکس بھی ہیں، اور بلکہ میں ایک موقع آپ لوگوں کو کروں گا کہ یہ ابو یحییٰ ہے، اس کے ناولز یقین کیجئے لکھے ہوئے بھی ہیں، اور اس کی آڈیو ناولز بھی ہیں. تو آپ یقین کریں، یہ جو زندگی شروع ہوگی کا جو ناول ہے نا، یہ آپ کی زندگی بدل دے واقعی میں. اور اس کے بعد پھر اس نے ایک کے بعد ترتیب سے 4-5 اس نے ناولز لکھے ہیں جو کہ لٹرلی دے آر ورتھ لسننگ. میں نے اس کے سارے ناولز سنے، آڈیو ناولز، تو دے آر ایکسٹرا آرڈینری. اس کے بعد مختلف تفاسیر موجود ہیں. ایک یہ، آپ اس کو کھول کے دیکھیں، یہ گوگل ڈرائیو کا لنک ہے، یا آپ کھول سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. اس میں ساری چیزیں میں نے جہاں جہاں سے مجھے ملی ہے. ایک یہ لنک ہے، پلیز
اور ایک دوسرا لنک ہے جو پہلے میں نے بنایا تھا، وہ پورا 15 GB ہو گیا، تو پھر مجھے دوسرا بنانا پڑا۔ اس میں تھوڑی بڑی بڑی فائلز ہیں، اس میں مختلف تفاسیر ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ گرامر کی بھی بکس ہیں، احادیث کی کلیکشن، اس میں میں نے ساری احادیث تمام انگلش اردو جو مجھے ملی ہیں، جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، وہ میں نے یہاں پہ کی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ پہلے یہ کام میں صرف انستھیزیا کے لیے کر رہا تھا، اب میں نے کچھ عرصے سے اللہ نے مجھے توفیق دی، تو میں نے بالکل اسی پیٹرن پہ میں نے یہ کیا ہے۔ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھیں آپ لوگوں کے لیے قرآن پاک جو ہے وہ مینول ہے، تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو پچھلی ریکارڈنگز ہیں وہ ضرور سنیں، کیونکہ پچھلے رمضان کے بعد سے ہم لوگوں نے قرآن پاک کی صورتیں شروع کی ہیں، اور الحمدللہ یہ ہم بیک گیئر، ہم ریورس آرڈر میں آ رہے ہیں، اور یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ تو انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ایک یا دو صورتیں انشاءاللہ میں پریپیئر کر لوں، تو پھر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔